बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार का रोज़ बड़ा ही अहम साबित हुआ और एक ख़बर ने बड़ी हलचल मचाए रखी, और वो ख़बर हमारे दोस्त और भाई एजाज़ सैयद साहब ने दी। और एजाज़ सैयद साहब ने जो ख़बर दी उसके 3 बड़े अहम नुकात हैं। पहली बात जो एजाज़ सैयद साहब कर रहे हैं वो ये है कि अक्टूबर 2022 में पाक फ़ौज में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स का मुकाबला शुरू हो गया था। और जब ये मुकाबला जारी था तो इसी दौरान नादरा के एक जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं फ़ारूक अहमद, उन्हें एक दरख्वास्त मौसूल हुई और उस दरख्वास्त में उन्हें कहा गया कि इस शनाख्ती कार्ड नंबर का डेटा आपने हासिल करना है। जब पता किया गया तो वो शनाख्ती कार्ड मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अहलिया थी, उनका शनाख्ती कार्ड था और उनसे उनका जो सारा डेटा था वो निकालने का पूछा जा रहा था, और उनके ख़ानदान की तफसीलात और जितने भी शनाख्ती कार्ड नंबर से वो सारे इकट्ठे किए जा रहे थे। और इस डेटा को बाद में जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको दिया जाना था ताकि ये मालूम किया जा सके कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने, उनकी अहलिया ने या उनकी फैमिली ने ईरान का या किसी मुल्क का कोई दौरा किया है नहीं किया। ये असल में जो सारी कार्रवाई हुई ये एक दावा था बकौल एजाज़ सैयद साहब के, जो वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, और वो झूठा दावा था। वो दावा कैसे हुआ वो कहानी में बाद में आपको पूरी सुनाऊँगा जो एजाज़ सैयद साहब ने सुनाई है। उसके अंदर भी बहुत से सवालात और शकूक और शुबहात पैदा होते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन तहकीकात का आगाज़ इस वजह से हुआ इस सारे प्रोसेस का कि जब ये पता चला कि उस दावे की वजह से ये इंक्वायरी का आगाज़ किया गया और वज़ीर आज़म ने कहा कि तहकीकात की जाएँ, और जब तहकीकात की तो पता चला कि नादरा के अंदर से ये सारा काम हुआ है, और नादरा में ये जो गैर कानूनी डेटा तक रसाई का इशू था उस तक ये सारी कहानी चली गई। और उसके नतीजे में नादरा ने फ़ारूक अहमद, रहमान भट्ट, रशीद अहमद, सैफुल्ला, साजिद सरवर और अली को मुअत्तल कर दिया, और चेयरमैन नादरा तारक मलिक ने इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। झूठा दावा क्या था वो बड़ी अहम बात है, लेकिन क्योंकि नादरा का ये जो इशू है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो जिन लोगों को फारिग किया गया तो इन सब के ख़िलाफ़ चेयरमैन तारक मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, और ये जो इंक्वायरी थी इसकी निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ कर रहे थे। और जो खालिद लतीफ़ साहब हैं ये असल में जो कायम मकाम चेयरमैन नादरा भी रहे, और इनके बारे में ये पता चला कि ये साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके ये करीबी दोस्त हैं। अच्छा, इंक्वायरी जब हुई तो उसमें नादरा के 2 अफसरान उसमें मुलव्वस पाए गए कि जिन्होंने ये हुक्म दिया था कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे निकाले जाएं। उनमें एक का नाम खालिद इनायतुल्लाह है और दूसरे का नाम आमिर बुखारी है। और खालिद इनायतुल्लाह साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मीडिया इंडस्ट्री की एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, यूसुफ बेग मिर्ज़ा उनके दामाद हैं। और आमिर बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उनके भाई हैं अली बुखारी, वो तहरीक इंसाफ के लीगल पैनल में मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील के तौर पर उनके बारे में कहा जाता है। अच्छा, जब ये इंक्वायरी चल रही थी तो मालूम हुआ कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ जो हैं वो खालिद इनायतुल्लाह और आमिर बुखारी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं। तो ये ख़बर जब चेयरमैन नादरा को मिली तो उन्होंने क्या किया कि फ़ौरी तौर पर उनसे इंक्वायरी वापस ली, और इंक्वायरी नादरा के एक और जो सीनियर ऑफिसर हैं अली जावेद उनको दे दी। और ये जो काम का आगाज़ हुआ असल में जिन 6 जूनियर लोगों को बरतरफ़ किया गया था, क्योंकि वहीं से सारी कार्रवाई का आगाज़ हुआ और उनके पास जो डेटा था, और उन्होंने जाके अपनी इंक्वायरी में बताया अली जावेद साहब को कि हमें इन अफसरान ने कहा था। और वो जो अफसरान थे वो खालिद इनायतुल्लाह और आमिर बुखारी थे। और खालिद इनायतुल्लाह और आमिर बुखारी को किसने कहा था ये बड़ी अहम बात है, और उसके बारे में जो अभी तक मालूमात सामने आई हैं उसमें यह है कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनके पास आए थे ज़ाती हैसियत में, और उन्होंने आकर उनके साथ ये सारा जो मामला था, जो बातचीत थी, ये आगे करवाई थी। अच्छा, अभी तक तो ये जो 6 अफसरान हैं इनको तो जो 6 एहलकार हैं इन्हें बहाल नहीं किया गया, लेकिन जो चेयरमैन हैं नादरा के तारक मलिक साहब, उन्होंने ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ और 3 दीगर फ़ौजी एहलकारों को मुस्ताफ़ी होने का, बरतरफ़ करने का जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अभी आनी है। अच्छा, ये जो सारी कहानी है
اس میں اصل میں ایک بڑی اتھل پتھل جو ہے وہ موجود رہی کہ یہ سارا قضیہ اور سارا ایشو جو ہے بنیادی طور پر یہ کیا ہے. تو نادرا کی جانب سے یہ جو موقف ہے یہ سامنے آیا ہے، اور اس میں نادرا نے جو جواب دیا ہے اس اعتراض کا یا اس خبر کا، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک غیر قانونی رسائی کی یہ تحقیقات نادرا کی جانب سے شہریوں کے ڈیٹا کو بلا اجازت رسائی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے سخت اقدامات کے تسلسل میں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے انہوں نے یعنی چیئرمین نادرا نے جب جون 2021 میں 4 سنبھالا تھا تو انہوں نے ایک سیکورٹی ایجنسی کی مدد حاصل کی تھی کہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذاتی ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے ڈیٹا تک رسائی کب اور کیسے حاصل کی گئی؟ تو نادرا کی جو تحقیقات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک چیئرمین نادرا طارق ملک اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، اور وہ نومبر 2022 میں سرکاری فرائض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں بیرون ملک رخصت پر گئے ہوئے تھے. اس دوران یہ جو ڈیٹا تھا یہ نکالا گیا اور اس تک رسائی حاصل کی گئی، اور اس وقت جو چیئرمین تھے قائم مقام چیئرمین نادرا کے، وہ بریگیڈیئر خالد لطیف صاحب تھے، جنہیں پیچھے انکوائری میں شامل کیا گیا تھا، اور پتہ چلا کہ انکوائری میں 2 لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں یہ معلومات بھی سامنے آئیں کہ وہ سابق DGI جنرل فیض حمید کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں. اچھا، نادرا اصل میں کرتا ہے کیا ہے؟ نادرا مختلف شعبوں اور اداروں کو قانونی مقاصد کے تحت شناخت کی تصدیق کی جو خدمات ہیں وہ فراہم کرتا ہے. اس میں دیکھیں مالیاتی ادارے ہیں، بینک وغیرہ ہیں، ان کو دیتا ہے. ٹیلی مواصلات موبائل کمپنیاں ہیں، ان کو یہ خدمات فراہم کرتا ہے. حکومتی ادارے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب کو نادرا شناخت کی جو تصدیق کا عمل ہے اس میں جو خدمات فراہم کرتا ہے. اور یہ تمام جو ادارے ہیں یہ قانونی معاہدے کے تحت نادرا سے یہ خدمات لیتے ہیں، اور اس میں یہ ایگریمنٹ شامل ہے کہ وہ یہ معلومات کسی اور جگہ یا کسی اور کو نہیں دیں گے، اور یہ معاہدے میں شامل ہے. لیکن ہوا یہ کہ مختلف اداروں میں کام کرنے والے بعض افراد نے جنرل عاصم منیر کے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر تقرری سے قبل ان کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی. اور یہ صرف نادرا ہی نہیں بلکہ 9 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی ہے، اور نادرا کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، بینکس ہیں، ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، اور 9 ادارے ہیں کہ جنہوں نے عاصم منیر صاحب کا اور ان کی فیملی کا جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اس میں جو چیئرمین نادرا جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے ایک پریکٹس کی کہ پتہ چلے کہ یہ سسٹم سارا کیسے ہو رہا ہے اور کون کون اس سارے عمل میں شریک ہے. تو انہوں نے ایک جانچ پڑتال کی مشق کا آغاز کیا، اور انہوں نے کیا چیک کیا کہ ان کا جو ذاتی ڈیٹا ہے اس تک کن کن لوگوں نے رسائی حاصل کی ہے. تو اس میں یہ سامنے آیا کہ 24 صارفین نے نومبر 2021 میں چیئرمین نادرا طارق ملک کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی. یعنی وہ جون 2000 جب ان کی تعیناتی ہوئی 2021 میں، تو اس کے بعد 24 لوگوں نے وہ کیا. تو پھر انہوں نے جو دائرہ کار تھا اس کو وسیع کیا، جانچ پڑتال کا جو دائرہ کار تھا. تو اس میں 2022 کے اوائل میں پتہ چلا کہ تمام بڑے سیاستدان، کور کمانڈرز، اہم سرکاری عہدیدار، ممتاز عوامی شخصیات کو بھی شامل کیا گیا. اور اس دوران نادرا کو یہ پتہ چلا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، بینکوں، ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت مختلف اداروں میں بعض بڑے سیاستدانوں اور حکومتی افسران کے ذاتی ڈیٹا تک بغیر کسی اجازت کے رسائی حاصل کی گئی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان ساری شخصیات کا جو ذاتی ڈیٹا تھا، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی پراپرٹیز کہاں کہاں پر ہیں، وہ ٹریول کہاں کہاں پر کر رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں، بچوں کی پراپرٹیز کیا ہیں، تو یہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کر رہے تھے. اچھا، یہ جو پھر اس کو یہ بڑا اہم تھا، یہ بہت بڑا بریچ تھا. اسے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ تو چیئرمین نادرا نے فی الفور شہریوں کے ڈیٹا کو بلا اجازت غیر ضروری طور پر دیکھنے کی موجودہ روش کو ختم کرنے کے لیے بعض اقدامات کیے. شہری کو جو ڈیٹا تھا اس کو تحفظ فراہم کرنے اور کسی بھی غیر قانونی یا بلا اجازت رسائی کی روک تھام کے لیے نادرا نے ایک جدید ترین ڈیٹا پروٹیکشن رجیم متعارف کروائی. مختلف مراحل پر مبنی کنٹرول کے اس نظام کے تحت شہریوں کے ڈیٹا کی سیکورٹی اور تحفظ کے لیے دیگر اقدامات کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کی رازداری کی خلاف ورزی کے بارے میں آگاہ کیا گیا
اور زور دیا گیا کہ مستقبل میں کسی ایسے ناسازگار واقعات سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کریں، یعنی وہ تمام ادارے جو نادرا سے خدمات دیتے ہیں ان سب کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ہاں سسٹم بنائیں تاکہ آئندہ اس طرح کے کوئی واقعات نہ ہو سکیں۔ اور پھر نادرا کے اندر زیرو ٹالرنس پالیسی کا پروٹوکول بنایا گیا کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کا ڈیٹا وہاں پر جا کر چیک کر سکتا ہے، کیونکہ لازمی نادرا کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں تو سسٹم پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کو روک دیا گیا کہ آپ یہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ چیئرمین نادرا کے پاس بھی ایک اختیار تھا جسے سپر رسائی کہتے ہیں، یعنی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کسی کا ڈیٹا کسی بھی وقت چیک کر سکتے ہیں۔ تو چیئرمین نادرا نے اپنا یہ جو تھا اپنے منصب پر ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو سرنڈر کر دیا کہ میں بھی کسی کا ڈیٹا چیک نہیں کروں گا، اور اس کام کے لیے کہ کوئی شخص ڈیٹا چیک کر رہا ہے تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی خود کار آڈٹ سافٹ ویئر جو ہے اس کا استعمال نادرا کے اندر سٹارٹ کر دیا گیا کہ اب کوئی بھی شخص ڈیٹا چیک کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پر بیٹھا ہوا کس وقت ڈیٹا جو ہے کسی کا چیک کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اس ضمن میں ایک اور کام یہ کیا گیا کہ نادرا کے جو ملازمین ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ جس شخص پاس موبائل ہوتا ہے وہ ویڈیو نکالتا ہے، کسی کے واش روم میں گھس جائے، بیڈ روم میں گھس جائے، کسی کے گھر میں چلا جائے، مالز کے اندر، شاپنگ مالز میں، مختلف جگہوں پر ہم جا کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پرائیویسی کے بارے میں اور سیکورٹی کے بارے میں اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ سنی انسنی باتوں کو کس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ بڑی ایک مشہور مثال بھی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے گھروں میں تانکنے جھانکنے کا اتنا رواج ہو، اور اپنے گھر میں 4 اینٹیں رکھ کے دوسرے کے گھر میں جھانکنے کا رواج ہو، تو ایسے ماحول کے اندر بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ڈیٹا سیکورٹی جو ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ تو چیئرمین نادرا نے بھی یہ کیا کہ کیونکہ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست نادرا میں ہے یا کسی موبائل کمپنی میں ہے تو ہم اس کو فون کرتے ہیں، زیادہ چیک کری نہ یار یہ کس کا نمبر ہے، مجھے اس سے مس کالز آ رہی ہیں، یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل نمبر جو ہیں وہ فراہم کر دیے جاتے ہیں اور صبح و شام آپ کو پروموشنل میسیجز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں جو آپ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ تو چیئرمین نادرا کی جانب سے یہ ہوا کہ 18 نومبر 2022، 19 دسمبر کو اور 3 فروری 2023 کو دفتر کے اندر یہ خصوصی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے اور بتایا گیا کہ ڈیٹا پروٹیکشن رجیم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ڈیٹا کے تحفظ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام نے کام شروع کر دیا ہے، اور تمام جو لوگ کام کر رہے ہیں نادرا میں ان کے طرز عمل کو اور سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے ڈیٹا تک بلا اجازت رسائی کا جو نادرا آرڈیننس ہے 2000 کے سیکشن 28 کے تحت ناقابل ضمانت جرم ہے، جس پر 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ مختلف اوقات پر اس نظام نے اپنے آڈٹ سافٹ ویئر اور سیکورٹی چیک کی بدولت بعض ملازمین کی جانب سے شہریوں کی ذاتی اور اہل خانہ کی معلومات تک بلا اجازت رسائی کی جو کوششیں ہو رہی تھیں ان کو بھی ناکام بنایا ہے۔ اچھا، یہ جو ساری تحقیقات ہوئی ہیں اصل میں اس میں ہوا کیا؟ نادرا یہ بتاتا ہے کہ آڈٹ سافٹ ویئر، یہ جو سافٹ ویئر آپ نے کیا تھا، تو اس نے 3000 سے زائد ایسے ملازمین کی نشاندہی کی ہے جن کی ڈیٹا تک رسائی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 377 ملازمین کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا، اور شہریوں کے ڈیٹا تک بلا اجازت رسائی حاصل کرنے والے 131 ملازمین کو برطرف کیا گیا، یعنی ان پر ثابت ہوا اور انہیں بالکل برطرف کر دیا گیا۔ اچھا، اس سلسلے میں جو گورنمنٹ کا ایک آرڈر ہے وہ ہے گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1973 کے تحت سخت کارروائی بھی عمل میں لائے گی۔ اچھا، پھر ڈیٹا پروٹیکشن کے نظام کو مزید مستحکم بناتے ہوئے نادرا نے 23 دسمبر 2022 کو دھوکہ دہی سے موبائل سم کے اجراء کی روک تھام اور جیلی فنگر پرنٹس کے غیر قانونی استعمال کو ناممکن بنانے کے لیے ملٹی بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم متعارف کرایا۔ شہریوں کے ڈیٹا کی رازداری کے تحفظ کے مزید مضبوط بناتے ہوئے مارچ 2023 میں نادرا نے اجازت آپ کی کے نام سے ایک سہولت متعارف کرائی۔ یہ انقلابی سہولت ذاتی ڈیٹا کسی کو دینے یا نہ دینے کا مکمل اختیار شہریوں کے ہاتھ میں دیتی ہے۔
اس جدید ترین سروس کے تحت کسی بھی ادارے کو شناختی کارڈ کی تصدیق کرنے سے پہلے متعلقہ شہری سے اس کی رضامندی لی جاتی ہے اور اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ان کی حساس معلومات ہمہ وقت محفوظ رہیں۔ یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص چلا جائے کسی شاپ پہ اور شناختی کارڈ کسی کا اٹھائے دے دے اور سم حاصل کر لے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور جیلی فنگر پرنٹس جو ہیں ان کا جو دھندا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ تو ناظرین نے یہ بہت ہی شاندار 2 کام کیے ہیں کہ جس سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اب محفوظ رہ سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ساری بات یہ ہے کہ کیا نادرا کو خود علم نہیں تھا کہ وہ ایک بڑا حساس کام کر رہے ہیں، اور ان کے اندر اتنے زیادہ بریچ کیوں تھے اور اتنی زیادہ چیزیں کیوں اوپن ہوئی، ڈیٹا کیوں چوری ہو جاتا ہے، لوگ کیوں اتنے حساس نہیں ہیں؟ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور ناظرین نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو ایشو تھا یہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جو چیئرمین طارق ملک تھے، یہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی چیئرمین نادرا رہ چکے ہیں، لیکن 2014 میں ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ چودھری نثار خان صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ تھے، اس وقت کوئی ان بن ہوئی تھی، کوئی ایشو پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت جو نادرا کا انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ تھا وہ جو تھا اسے بالکل بند کر دیا، غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ جو طارق ملک جب دوبارہ آئے تو دوبارہ سے انہوں نے نادرا کا جو انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بحال کیا، اور اس اقدام کی بدولت اتھارٹی کو اپنے سیکورٹی اسٹریٹجی کے تحت ڈیفینس ان ڈیپتھ کے طریقہ کار پر عمل کرنے میں مدد ملی، جو ادارے کے ڈیجیٹل اثاثوں کے تحفظ کے لیے مختلف مراحل پر سیکورٹی اقدامات کرتا ہے۔ سیکورٹی بائی ڈیفالٹ اور پرائیویسی بائی ڈیزائن کے پروٹوکول 2 ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو اتھارٹی کی جانب سے کسی بھی پروڈکٹ کی تیاری اور اس کے ذریعے سہولیات کی فراہمی کے تمام تر عرصہ کے دوران مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ نادرا نے یہ جو نادرا نے سارے کام کیے، اس کی وجہ سے دسمبر 2023 میں اپنے سیکورٹی اور پرائیویسی اقدامات پر ISO 27001 سرٹیفکیشن حاصل کی۔ اور اچھا، پھر اس میں ایک اور بڑا ایشو ہوا کہ بہت سی ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ نمبر ڈالتے ہیں تو ڈیٹا نکل کے آ جاتا ہے، ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے، ڈیٹا بینک لوگ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو اس وقت نادرا نے فروری 2023 میں گوگل ایشیا پیسیفک کے صدر کو ایک خط لکھا اور بتایا کہ پاکستانی شہریوں کے ذاتی ڈیٹا سے متعلق نادرا کو بڑی تشویش ہے، اور بعض لوگ دھوکہ دہی سے اتھارٹی کے نام پر خلاف قانون وہ ڈیٹا فروخت کر رہے ہیں۔ خط کے جواب میں گوگل کی جانب سے ذاتی ڈیٹا کی فروخت میں ملوث 22 غیر قانونی اپلیکیشنز اور ویب سائٹ کو بند کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جو سارا پروسیس ہے، یعنی کس طریقے سے کام کا آغاز ہوا، موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو ڈیٹا تھا اسے کن مقاصد کے لیے لینے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو سارا پروسیس اس پر پوری تحقیقات ہوئی ہیں، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں 377 جو لوگ ہیں وہ ان کی انکوائری شروع ہوئی ہے، 133 لوگوں کو جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور اب مزید بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سارے عمل میں آنے ہیں، اور جو اس میں جو بریگیڈیئر خالد لطیف ہیں اور ان کے ساتھ جو 3 فوجی اہلکار ہیں ان کو بھی برطرف کیا گیا ہے، اور ابھی تک جو انکوائری ہے وہ چل رہی ہے، اور ہر ہفتے پوری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور آ کر ان سے سوال جواب اور پوچھ گچھ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، نادرا یہ کہتا ہے کہ جہاں تک چیف آف آرمی سٹاف کے اہل خانہ کے ڈیٹا کے بارے میں جاری تحقیقات کا تعلق ہے تو چیئرمین نادرا نے انکوائری کا حکم دیا ہوا ہے جو اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل سے ڈیٹا انٹری آپریٹر تک تمام ذمہ داران کی نشاندہی کر لی گئی ہے، اور اس انکوائری کو بہت جلد منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے میں زیادہ سے زیادہ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں سامنے آ جائیں گے، اور پھر اس میں جو ایک بہت بڑی جو سازش تھی اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے اور جس کے بارے میں شروع میں بات کی تھی، کہ جس میں اعجاز سید صاحب نے یہ والی بات کی کہ ایک جھوٹا دعویٰ تھا، وہ کیا تھا؟ تو جھوٹا دعویٰ اصل میں جو بات یہ تھی اعجاز سید صاحب کے بقول، وہ یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ابھی ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں ایک دن وزیر اعظم پاکستان کو پتہ چلا کہ سعودی عرب کی جانب سے میسج آیا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں جس کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ ہے اور وہ بڑے پرو ایران ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے اس وقت پھر انکوائری کا حکم دیا۔ اس انکوائری کے تحت یہ سارا کچھ ہوا، اگرچہ کہ ہمیں یہ معلومات ملی ہیں کہ وزیر اعظم نے اس انکوائری کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، اعجاز سید صاحب نے اپنی خبر میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اس انکوائری کا حکم دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جو کہانی پتہ چلی کہ خبر نکلی کہاں سے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو کچھ افسران ہیں وہ اس میں انوالو تھے، انہوں نے وہ ڈیٹا نکالا، اور پھر
سعودی ایمبیسی میں پاکستان میں جو ملٹری اٹیچی ہیں تو انہوں نے سعودی گورنمنٹ تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ جو نئے آرمی چیف تعینات ہونے والے ہیں، یعنی جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ ہے اور پرو ایران ہے، لیکن وہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ اور جب یہ انکوائری سامنے آ گئی تو بقول اعزاز سید صاحب کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے رات 3 بجے سعودی ایمبیسڈر کو سوئے ہوئے جگایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو بتائیں کہ جو خبریں آپ تک پہنچی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو اصل میں وہ جو دعویٰ تھا کہ وہ شیعہ ہیں، وہ جھوٹا دعویٰ تھا، جس بنیاد پر یہ ساری جو انکوائری ہے اس سب کا عمل میں لایا گیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے 5 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، اور سعودی ایمبیسی کیا سعودی عرب بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ان کا تعلق کس مسلک کس سے ہے، کس چیز سے ہے۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر ان کے بارے میں یہ افواہ اڑائی گئی کہ یہ کنورٹڈ شیعہ ہیں، یعنی یہ کنورٹ ہو گئے، پہلے سنی تھے بعد میں اب شیعہ ہو گئے۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، ان کی تصدیق ابھی ہوگی اور چیزیں ساری سامنے آئیں گی، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ ان بنیادوں پر ہوتی ہے کہ وہ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سنی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک اور یوٹیوبر تھے، انہوں نے بھی یہ والی بات کہی تھی کہ جو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں انہیں اس وجہ سے آرمی چیف نہیں بنایا گیا کہ ان کا تعلق شیعہ سیکٹ کے ساتھ تھا، اور پھر عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ انہیں اس وجہ سے ڈیلے ہو رہے تھے کہ ان کا تعلق شیعہ سیکٹ کے ساتھ تھا۔ اور کیا پاکستان میں جو آرمی چیف لگائے جاتے ہیں ان کا وہ اس وجہ سے لگائے جاتے ہیں کہ کوئی ملک خوش ہے یا نہیں ہے، یا وہ پاکستان میں سروسز کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ تو بہت سے ایسے گمبھیر سوالات جو ہیں وہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ باتیں ان کے کچھ اور اینگل بھی ہوں، ان کے کچھ اور زاویے بھی ہوں، لیکن جو ساری سٹوری تھی، جو ساری کہانی تھی، وہ بہرحال یہی والی ساری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اس میں اعزاز سید صاحب کی سٹوری بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں کہ جو اعزاز صاحب نے رپورٹ کی ہیں، اور جو نادرہ نے پورا اپنا موقف دیا ہے وہ بھی سارا اس میں موجود ہے۔ اور میں شاید آپ کے سامنے ایک اور ویلاگ بھی کروں گا، اس میں کچھ اور انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔